अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग समा पॉडकास्ट। मैं हूँ फायजा इमदाद। व्यूअर्स, जब दो लोग अलग होते हैं और किसी भी अनफॉर्चुनेट रीज़न की वजह से वो अच्छे तरीके से अलग नहीं होते, तलाक या खुला का मामला होता है, तो ऐसे में सिर्फ उन दो लोगों की ज़िंदगी ख़राब नहीं होती बल्कि दो ख़ानदानों पर भी असर पड़ता है। और जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है लाइफ, वो उन बच्चों की होती है जो बीच में कहीं रह जाते हैं। फैमिली कोर्ट्स में ये जो फ़ैसले होते हैं, ये सिर्फ कानून से नहीं बल्कि जज्बात से भी जुड़े होते हैं। इन फ़ैसलों में क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, ख़ुसूसन बात करेंगे बच्चों की कस्टडी के हवाले से कि वो किस तरह से ली जाती है और उस दौरान हमारा कानून क्या कहता है, किस तरह से ये मामला सुलझाए जाते हैं। आज के पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं तहसीन हैदर काज़मी, एडवोकेट हाई कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि समा ने मुझे आज अपने प्रोग्राम में मुद्दू किया। बहुत शुक्रिया तहसीन साहब, आप तशरीफ़ लाए। फैमिली कोर्ट्स में ज़्यादातर केसेस किस तरह के आते हैं? हम ये जानते हैं कि तलाक और खुला के मामला बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो बच्चों की कस्टडी का मामला है ये भी उतना ही सीरियस है। क्या तलाक और खुला के केसेस के साथ बच्चों की कस्टडी भी इसी ज़मीन में डिस्कस होती है वहाँ पे? जब तलाक का इशू जब आ जाता है तो बच्चों का इशू तो लाजमी पैदा होता है जी। मदर ये चाहती है कि बच्चे मेरे पास रहें, फादर ये चाहते हैं कि बच्चे मेरे पास रहें। इस सूरत हाल में कोर्ट जो है दोनों पार्टीज़ को कहती है कि आप अपनी अपनी एविडेंस लेके आएं। अच्छा। मदर अपनी एविडेंस देती है। एविडेंस मसलन शहादत की जी बच्चा मेरे पास। कोर्ट ने असल में ये देखना होता है कि बच्चे का, माइनर का इंटरेस्ट जो है वो कहाँ सिक्योर है। कोर्ट को इस बात की कोई गरज नहीं है कि बच्चा माँ के पास जाए या बाप के पास जाए। अच्छा। कोर्ट ने ये देखना है कि बच्चे का फ्यूचर, उसकी जो है ऑब्वियसली उसकी जो मेंटेनेंस का जो है बाप की जिम्मेदारी है। ठीक है, बाप ने मेंटेन करना है। परमानेंट ये चीज़ ऐसे ही रहती है कि जब तक बच्चा जो है बालिग नहीं हो जाता, हाँ, बाप ने मेंटेन करना है ठीक उसको। है। और लड़की जब तक उसकी शादी की एज नहीं आ जाती, शादी नहीं होती, वो फादर ने उसको करना है। फिर कोर्ट दोनों तरफ की एविडेंस को परखने के बाद इस नतीजे पे पहुंचती है कि बच्चे की कस्टडी किसको दी जानी चाहिए। एविडेंस को आप मुझे किसी लाइव एग्जांपल से समझा देंगे कैसे? एविडेंस ये है कि देखा जाएगा कि जी बच्चा जो है जाहिर है, अब एक बच्चा दूध पीने वाला बच्चा है, जाहिर है अब बाप जो है वो तो बाहर चला गया, अपने काम काज में चला गया। अब मदर जो है उसने, अगर माँ वर्किंग लेडी भी है, माँ अगर, हाँ ऑब्वियसली अगर मदर जो है वर्किंग लेडी भी है तो फिर भी वो उसकी जो है बच्चे को केयर, लुक आफ्टर कर सकती है, बहुत बेहतर तरीके से कर सकती है। मेरा अपना ज़ाती भी इससे इख्तलाफ हो सकता है कि अगर खुदा ना करे ऐसे मामलात मियाँ बीवी के दरमियान पैदा हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि फादर को सरेंडर कर देना चाहिए इन द ग्रेट इंटरेस्ट ऑफ माइनर। क्योंकि दो मदर और दरमियान में फिर अना के इशू आ जाते हैं। अपना मामला तो ख़त्म हो गया, मदर ने भी शादी कर ली, फादर ने भी शादी कर ली, जो दरमियान में जो पिस रहा है वो माइनर पिस रहा है, वो फिर अच्छे शहरी नहीं होते। ब्रोकन फैमिलीज के जो बच्चे होते हैं वो मैंने नहीं देखा कि वो कोई अच्छे माइनर की वेलफेयर के बारे में कानून भी बात करता है। उस वेलफेयर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? हमें कैसे पता लगेगा कि माइनर का ये जी देखें, कानून कैसे बहुत अच्छी बात की आपने। माइनर का देखा जाता है कि उसकी एजुकेशन किस तरह है, उसकी सेहत है, उसके मैनर्स हैं, उसने किस तरह सोसाइटी में मूव करना है। और मदर जो है वो ही मेरा ख्याल है उसको बेहतर तौर पे उसको कोचिंग कर सकती है। लेकिन बहुत सारे रिश्ते तहसीन साहब हम देखते हैं कि औरतों की वजह से ख़राब होते हैं। औरतें खुद वो ताल्लुक़ ख़त्म करना चाहती है और उनको बच्चों की भी परवाह नहीं होती। कई दिनों तक, महीनों तक वो अपने मैके में चले जाती है बच्चों को छोड़ के। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि बेस्ट इंटरेस्ट जो है वो मदद देख सकती है? देखें, एक और चीज़ हमारे माशरे में बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है। हमारे यहाँ जो है माशरे में एक अदम एतमाद और अदम बर्दाश्त, ये जब चीज़ें फैलती हैं तो फिर बाकी इश्यूज पैदा हो जाते हैं। और ये एक बड़ी है पुरानी बात है कि जो बेटियाँ शादी के बाद मैका आबाद करती हैं वो ससुराल आबाद नहीं कर पाती। हाँ। तो इसमें उनको जो है मदर्स को देखना चाहिए, जब शादी हो गई है तो उनको चाहिए कि जो है अपने ससुराल में रहें। और होते हैं इश्यूज, छोटे मोटे इश्यूज हर फैमिली में आ जाते हैं। अब मेरे पास एक मैटर है, उसमें जो है वो मोहतरमा जो है वो चाह रही हैं कि जी वो उनके हस्बैंड उनके पास आ जाएं, जबकि शादी होकर उनके किसी दूसरे शहर में गई हैं। लेकिन इसी वजह से, दोनों पढ़े लिखे हैं, लेकिन इस वजह से वो जो है उनके मामलात कोर्ट में आए हुए हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि उनके जो है ब्रेक ना हो,
اچھا. آن دی ادر ہینڈ کچھ ایسے مرد حضرات بھی ہوتے ہیں, کچھ ایسے شوہر ہوتے ہیں جو بلینئرز ہوتے ہیں, کہنے کو ججز تک کو خرید لیتے ہیں, لیکن بچوں کے مینٹیننس کے معاملے میں وہ بالکل کولیپس کر جاتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. جب مینٹیننس کا دعویٰ داخل ہوتا ہے تو فادر جو ہے, میں نے یہ دیکھا, وہ بالکل آ کے کہتا ہے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, میں تو فقیر ہوں, میں تو غریب ہوں, میرے پاس تو کچھ اپنے بچوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. میرے لائف میں ایک ہی کیس میرے پاس ایسا آیا جس میں کورٹ نے انٹرم مینٹیننس جو ہے 35,000 کا لگایا, لیکن فادر آگے بڑھے, انہوں نے کہا جی جج صاحب مجھے پتہ ہے میرے بچے کی کیا عادات ہیں, اس کا جو مینٹیننس ہے وہ 50,000 کریں. ایسے لوگ بھی ہیں. ہاں, لیکن اس میں پھر یہ تھا کہ ان کی صلح ہو گئی, اور ایک گھر بچ جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے. تو ہوتے باپ کہتا ہے جی میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, اپنی اولاد کو دینے کے لیے کچھ نہیں, حالانکہ دینا چاہیے, اولاد کا رائٹ ہے. اچھا, ہمارا قانون کیا کہتا ہے, کتنے سالوں کے لیے مینٹیننس کا تحفظ جو ہے وہ بچوں کو پرووائڈ کرتا ہے ہمارا قانون؟ اور جو لوگ نہیں دیتے مینٹیننس, جو باپ نہیں اس طرح اپنے بچوں کو سپورٹ کرتے, ان کے لیے پھر قانون کیا اسٹیپ لیتا ہے؟ دیکھیے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جی باپ اور کی ذمہ داری کیا ہے. اگر مائنر ہے تو جب میجر ہو جائے گا بچہ تب اس کی ہوگی, اور بیٹی ہے تو جب اس کی شادی ہو جاتی ہے. اور باپ کا اس میں دیکھا جاتا ہے اسٹیٹس کیا ہے. اچھا, بعض میں ہے باپ جو ہے غریب آدمی ہے, اس کا مینٹیننس کورٹ اور لگائے گی, اور ایک ملینئر ہے اس کا کورٹ, اس کا ڈفرینٹ اسٹیٹس دیکھا چاہتا ہے پارٹی کا, کہ کہاں رہ رہے ہیں, کدھر رہ رہے ہیں, کیا اسٹیٹس ہے, پڑھے لکھے ہیں, ڈاکٹرز ہیں. اور ایک موچی اگر آ جائے تو اس کا مینٹیننس کچھ اور لگے گا. اس کی کمپیریٹیولی اگر کوئی انجینئر کو آ جائے تو اس کا مینٹیننس, اور اگر کوئی مینٹیننس نہیں دیتا اس کے لیے اس کے لیے پھر کورٹ جو ہے پینل کاروائی کرتی ہے, اس کے وارنٹ جاری کرتی ہے, اس کو پہلے بیلیبل وارنٹ نکلتے ہیں. اگر یہ سب چیزیں ہیں آفٹر ڈگری, جب ڈگری پاس ہو جاتی ہے تو پھر اس کی ایگزیکیوشن میں جاتے ہیں. ایگزیکیوشن میں پھر کورٹ پہ نوٹس کرتے ہیں, نوٹس میں اگر نہ آئے پھر بیلیبل وارنٹ نکالتے ہیں, پھر بیلیبل پہ بھی نہ آئے تو پھر نان بیلیبل وارنٹ نکالتے ہیں. پھر اوبویسلی کورٹ کے سکنجے جو شکنجہ ہے, قانون کا شکنجہ ہے, اس سے تو کوئی بچ نہیں سکتا نا, پھر اوبویسلی دینا ہی پڑتا ہے. بچتے پھرتے ہیں وکیل صاحب, وہ آپ کی بات درست ہے, لیکن آن دا لانگ رن سالوں کیسز آ ہی جاتے ہیں. ہاں نہیں, یہ آپ درست کہہ رہی ہیں, کیسز بڑے لمبے چلتے ہیں, اور خلا کے کیسز بڑے لمبے چلتے تھے. یہ پھر جناب یہ جب جنرل مشرف آئے تو انہوں نے اس میں امینڈمنٹس کرائیں, تو پھر ورنہ وہ یہ تو اچھا یہ مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے, لے کے دکھائے. وہ پھر اس میں یہ جو آپ نے بات کی, اب جب طلاق یا ایسا معاملہ ہوتا ہے تو انا کے مسائل بھی ابھرتے ہیں, ایک دوسرے پر الزام تراشی بھی ہوتی ہے, بے بنیاد من گھڑت الزامات لگائے جاتے ہیں. پھر جب کسٹڈی کا معاملہ آتا ہے تو وہ چیز بھی رکاوٹ بنتی ہے, اور پھر بچے کی ویلفیئر والا جو سوال ہے وہ شٹر ہو جاتا ہے. وہ ہاں, اس میں جو ہے فادر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو مدر ہے مائنر کی, اس کی کریکٹر اسیسینیشن کریں, کہ اس قسم کی ایویڈنس کورٹ میں پیش کریں جس سے کورٹ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جی اگر ہم نے کسٹڈی کورٹ میں اس کریکٹر کی مدر کو دے دی تو بچے کے اوپر اس کے برے اثرات پڑیں گے. تو اس قسم کی آتی ہے ایویڈنس. تو پھر قانون کیسے انشور کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, اس میں رائٹ آف کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے ہمارے یہاں. کراس ایگزامینیشن یہ کہ ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے, مدر نے دی ہے, تو اس کو پھر جو ہمارے جو دوسرے وکیل صاحب ہیں وہ اس کے اوپر کویسچننگ کریں گے, جو ریئل ٹروتھ ہے اس تک پہنچنے کے لیے, تو پہنچ جاتے ہیں, معاملات کھل جاتے ہیں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. اچھا, فیملی کورٹس میں جو کیسز پڑے رہتے ہیں ان کو جلد از جلد حل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیے کورٹ میں فیملی میٹرز اب یہ ہے کہ بہت زیادہ آ گئے ہیں. پہلے کم عدالتیں ہوتی تھی, اب بے تحاشا ججز بیٹھے ہیں, بلکہ ہر جگہ پہ بہت زیادہ ججز بیٹھے ہیں. اور فیملی کے ایشوز جو ہیں, جو آبادی معاشرے کی بڑھ رہی ہے تو فیملی ایشوز بھی بڑھ رہے ہیں, ہو جاتے ہیں, لیکن اس میں ٹائم فریم بھی دیا ہوا ہوتا ہے. لیکن کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے, کیسز کا رش ہے, اب ایک جج ہے وہ کتنا ایک دن میں کتنے کیسز, اب اگر 200 کیسز لگے ہوئے ہیں اس کے کاز لسٹ پہ, وہ کتنا ٹائم دے گا؟ ٹائم لگ جاتا ہے, اس میں دونوں طرف سے ہو جاتا ہے. بعض دفعہ وکیل صاحب اویلیبل نہیں ہے, بعض دفعہ جج صاحب اویلیبل نہیں ہے, بعض دفعہ جو ہے ایویڈنس نہیں ہے, تو اس میں ہو جاتا ہے, ٹائم لگ جاتا ہے. اچھا, بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے جو بیسک رولز ہیں قانون کے وہ کیا ہیں؟ دیکھیے بچوں کی کسٹڈی کا یہ ہے کہ جو مائنر ہے, جو دودھ پیتے بچے ہیں,
وہ بچے جو ہے مدر کے پاس ہی رہیں گے. ٹھیک ہے, مدر ہی نے ہی ان کو لک آفٹر کرنا ہے. اور اگر مدر ویلنگ نہ ہو, مدر تو ویلنگ نہ ہو تو عام طور پہ ہوتی ہے مدر ویلنگ. مدر نہ ہو تو پھر ظاہر ہے دوسری طرف سے کوئی نہ, کیونکہ آپس میں تو انا کا مسئلہ ہی چل رہا ہے نا. وہ تو یہ چاہیں گے کہ جناب ٹھیک ہے جناب مدر نہیں لے رہی. تو ایسے کیسز بھی میں نے دیکھے ہیں جس میں مدر نے سرنڈر کیا ہے, اور کچھ عرصے کے بعد پھر مدر کو خیال آیا کہ یہ تو میں نے غلط کر دیا تھا, اور پھر وہ کورٹ میں آ گئیں کہ جی ٹھیک ہے دیں. اور لیکن اس دوران بچہ جو ہے وہ مدر کے سے فیملیئر نہیں رہتا. پھر وہ بچہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو فادر کے پاس رہنا. پھر اس دوران کورٹ جو ہے پھر انٹرم دیکھیں, اگر وہ بچہ نہیں رہنا چاہتا یا تو کورٹ بھی جو ہے پھر اس کا ان کا جو ہے میٹنگ ارینج کرتی ہے, اس کا ایک شیڈول بنا دیتے ہیں کہ جی مہینے میں اتنے ٹائم پہ آپ نے اس بچے سے ملنا ہے. بلکہ سپریم کورٹ نے تو اب اس میں باقاعدہ, پہلے آتا تھا کہ جناب پہلے صرف ملاقات کا ہوتا تھا, اب پھر سپریم کورٹ نے ایک باقاعدہ شیڈول بنا دیا کہ جی برتھ ڈے ہوگی, برتھ ڈے کے اگلے دن کہاں جائے گا بچہ, عید ہوگی, عید کے کتنے دن بعد بچہ مدر کے پاس جائے گا یا فادر کے پاس جائے گا. اگر ایک بچہ ہی ویلنگ نہ ہو, مطلب اتنی باؤنڈیڈ لائف گزارنے میں, مطلب اگر اس کا دل چاہ رہا ہے وہ اپنی مطلب دونوں پیرنٹس کے ساتھ ملنا چاہ رہا ہے, بچہ جو ہے نا وہ کیونکہ مائنر ہے وہ ڈیسیجن نہیں لے سکتا. وہ لیکن اس کی خواہشات تو ہو سکتی ہے نا, ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ بچے کو پیمپر کر دیا جاتا ہے کہ جی باپ کے پاس جاؤ گے تو بس آپ نے خوب رونا ہے, نہیں جانا. لیکن وہ کچھ نہ کچھ 2 3 4 ملاقاتوں میں باپ کچھ لے کے آتا ہے, کوئی گفٹ لے کے آتا ہے, کھلونے لے کے آتا ہے, تو بچے پھر فیملیئر ہو ہی جاتے ہیں. تو کورٹ نے جو ہے سیکشن 12 ہے اس کا, اس میں جو ہے انٹرم ملاقات کا ارینجمنٹ کر دیتی ہے, ملاقات کا ارینجمنٹ کر دیتی ہے. اور وہاں پہ باقاعدہ کورٹ روم میں ان کا جو ہے باقاعدہ کمرہ ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے, جس سے جس میں بچوں کے لیے کھلونے بھی ہیں, جھولے بھی ہیں, تاکہ بچے جو ہے ایک گھر کا ماحول ان کو وہ یہ نہ کہ ہیملیٹ نہ ہو بچے. ایک بچے کی کسٹڈی کا جو میٹر ہے یہ کتنی دیر میں عدالت سالو کر دیتی ہے؟ عدالت کی تو کوشش ہوتی ہے جلدی آ جائے, لیکن پارٹیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی جلدی ایویڈنس لے کے آتے ہیں. اور بعض وکیل, جیسے میں نے پہلے کہا کہ وکیل بعض دفعہ اویلیبل نہیں ہوتے, ججز نہیں ہیں, یا پارٹیز کہہ دیتی ہیں جی ہم اویلیبل نہیں ہیں, یا آج ہم کہیں پہ مصروف ہیں, یا مدر نے اگر کوئی ورکنگ لیڈی ہے تو وہ آج نہیں سکتی, اس طرح ہو جاتا, ٹائم لگ جاتا ہے. اچھا, چائلڈ گرل اور چائلڈ بوائے کے لیے, لڑکی کے لیے, بچی کے لیے اور لڑکے کے لیے کیا الگ الگ رولس ہیں کسٹڈی کے؟ ہاں, بیٹی کے لیے الگ ہیں. بیٹی جو ہے 7 سال تک جو ہے اس کو اس میں آتی ہے اگر باپ کے پاس ہے. اچھا. اس میں جو ہے اس کے بعد جب میجر ہو جاتی ہے تو پھر فادر جو ہے اس کی کسٹڈی لے سکتا ہے. اچھا. ہاں. فیملی کورٹ میں کیسز دائر کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ فیملی کورٹ میں کیسز دائر کرنے کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ کیس جب لکھ لیا جاتا ہے, فرض کریں کہ ڈائیورس کا ہی کیس ہے یا مینٹیننس کا کیس ہے, تو اس میں جو ہے آپ نے ثبوت لگانے ہیں کہ فادر کی کیا انکم ہے, کب سے نہیں دے رہا ہے ایکسپینسز, اور پھر وہ کیس داخل کر دیا جاتا ہے. پھر پہلی ڈیٹ پہ پھر اس پہ نوٹس ہو جاتے ہیں, نیکسٹ ڈیٹ پہ جو ہے اگر ان کو نوٹس سرو ہو گئے تو وہ پیش ہو جاتے ہیں سیکنڈ پارٹی, تو پھر وہ رپلائی فائل کرتے ہیں. رپلائی جس دن فائل کرتے ہیں تو اس دن انٹرم مینٹیننس لگ جاتا ہے. انٹرم مینٹیننس چلتا ہے جب تک مین کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا. مین کیس کا فیصلہ تب ہوتا ہے جب ایویڈنس ریکارڈ ہو جائے. آپ کے پاسبھی بہت سارے کیسز آتے ہوں گے, کوئی کیس کی ایگزامپل بتائیں کہ جب کسی خاتون نے یا کسی شخص نے بہت سفر کیا ہو, یہ کیس کب سے لگا ہوا ہے اور معاملہ سالو نہیں ہو رہا؟ ہاں, ہو جاتے ہیں. ایک ہیں میرے پاس ایک کیس چل رہے ہیں جس کے اندر جو ہے انہوں نے مختلف بہانے سے اس کو پرولونگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئے صبح کو اٹینڈنس کروا کے چلے گئے, پھر سیکنڈ ٹائم آئے کہ جی وہ وکیل صاحب تو ہائی کورٹ میں ہے, سپریم کورٹ میں ہے, اس میں ڈیلے ہو جاتا ہے. ہیں ایسے میٹر ہیں میرے. کوئی ایسے کیسز بھی آتے ہیں کہ پہلے تو معاملہ بہت جو تھا وہ گرم تھا اور پھر بچوں کے لیے سیٹلمنٹ کر لی؟ بالکل ہیں, بالکل ایسے قانون کی بھی ایسی کوشش ہوتی ہے. بالکل ہیں. ایک میرے پاس تھے بڑے اچھے عہدے پہ وہ فائز تھے, تو میرے پاس آئے کہنے لگے جناب وہ جو ہے ڈائیورس ہو گئی ہے ہمارے درمیان. میں نے ان سے کہا یار ڈائیورس ہوگی تو آپ ٹھیک ہے آپ وہ اپنے گھر چلے جائیں. انہوں نے کہا جی نہیں میں ڈائیورس نہیں دینا چاہتا. تو میرے جو فادر ان لا ہیں وہ اس میں انٹروین کر رہے ہیں. بہرحال میں نے پھر ان کو میں نے کہا یار اس طرح کریں کہ ہم کسٹڈی کا کیس فائل کر دیتے ہیں. کسٹڈی کا ہم نے فائل کر دیا کیس. وہ آئے, دونوں میاں بیوی کی بات چیت ہوئی,
وداؤٹ انٹرویننگ سیکنڈ میرج کو ضرورت نہیں ہے کہ جی وہ حلالہ کرے گی. وہ کورٹ روم سے ہی اپنی بیوی کو لے کے چلے گئے. باپ صاحب دیکھتے رہ گئے کہ وہ کدھر گئے. صلح ہو گئی, بچے کی وجہ سے صلح ہوئی ہے. اچھا ہاں, ویسے بھی دونوں تھے, اس میں تیسرے پارٹی کی انٹروینشن تھی تو صلح ہو گئی. اچھا, ہم نے دیکھا ہے یہ بڑا ورسٹ کیس سینیریو ہے, کیونکہ باپ کے اوپر مینٹیننس کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور اگر باپ نے دوسری شادی کر لی تو اب ساری ذمہ داری بیچاری ماں پر بھی آتی ہے, وہ عدالتوں کے چکر بھی کاٹتی ہے, بچوں کی رسپانسبلٹی بھی, اور اس کے نان نفقہ کو بھی وہی دیکھ رہی ہوتی ہے. تو ایسے میں قانون کیا تحفظ دیتا ہے؟ نہیں دیکھیں, قانون میں تو بڑا کلیئر ہے کہ اگر باپ نے سیکنڈ میرج کر لی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سیکنڈ میرج کو وہ اپنا رائٹ کہتا ہے, قانون ایسے میں کوئی پینالٹی ڈالتی ہے؟ نہیں دیکھیں, جو سیکنڈ میرج کر رہا ہے میننگ دیئر بائی کہ ہی ہیز مینس ٹو مینٹین دس سیکنڈ وائف, تو مینٹیننس تو اس کا انکریز ہوتا ہے. ویسے بھی کورٹ جب ایک مینٹیننس فکس کرتی ہے تو اس میں 10% جو ہے منیمم, اس کے زیادہ بھی کر سکتے ہیں, منیمم جو ہے وہ پر اینم 10% کے حساب سے انکریز ہوتا رہتا ہے. اچھا, اگر مائنر ہے, چاہے وہ لڑکی ہے وہ لڑکا ہے, اور ماں ہی دوسری شادی کر لیتی ہے, تو پھر کون دیکھتا ہے اس سب معاملے کو؟ ماں اگر دوسری شادی کر لیتی ہے تو اس میں بھی کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں مدر کو ہی فرض کریں کہ بیٹی ہے, اور اگر آگے نئی فیملی جو مدر کی ہے وہ ولنگ نہ ہو بچے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے, تو پھر اوبیسلی پھر باپ اس کو لے لیتا ہے, باپ کے پاس جائے گا. اور باپ بھی کیپیبل نہ ہو تو وہ دارالامان میں تو جانے سے رہا, بچہ کہیں تو جائے گا نا. بچہ کہیں تو بچہ پلے گا نا. اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے دارالامان. ہاں, یہ بات کریں نا, اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, یہ میں کہہ رہی ہوں. ہاں, اسٹیٹ کی ذمہ داری, اسٹیٹ ایسا ہے, ویسے ہونا چاہیے لیکن ایسا ابھی تک ہوا نہیں ہے. میری لائف میں کوئی ایسا کیس نہیں آیا جس میں مدر نے بھی کہا ہو کہ میں نہیں رکھنا چاہتی, فادر نے بھی کہا میں نہیں رکھنا چاہتی, اور اسٹیٹ کہے کہ جناب چلو اس کو ہمیں دے دو, ہم رکھ لیتے ہیں. ایسا ابھی تک ہوا نہیں ہے. شاید ان فیوچر ہو تو اس میں کوئی قانون سازی کر لیتے ہیں. اس میں قانون سازی کی ضرورت ہے وکیل صاحب آپ کو, بہت سارے وکیلوں کو. اس میں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, مطلب ہم اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈسکس کرتے ہیں, لیکن جہاں پر آ کر ایک بچے کے مستقبل کی بات ہے, بچے کے لیے تو لڑ رہے ہوتے ہیں. ایک بچہ تو ٹول ہوتا ہے دونوں کو ایک دوسرے کی جو کہتے ہیں انا کی تسکین کا, تو اس ٹول کو ہی وہ کہہ دیں گے کہ جناب میں سرنڈر کر رہا ہوں. نہیں جی, میں نے لینا ہے, یہ تو میرے پاس اس کی بچہ کتنا افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے کورٹ میں جب ہیئرنگز بھی ہو رہی ہوتی ہیں, میٹنگ روم کے اندر بھی. ہاں, بچہ جو ہے کتنا سفر کرتا ہے. ڈیفینیٹلی بچہ سفر کرتا ہے. دیکھیں, ایک بچہ ایک فرض کریں مدر کے پاس سے آ رہا ہے, وہ کسی اور ماحول میں سے آ رہا ہے, اور باپ جو ہے پھر اس کو لیتا ہے تو وہ ریلیکٹنٹ ہوتا ہے. اس ٹائم بچہ آتا نہیں ہے, روتا ہے, لیکن وہ باپ کے پاس تھوڑی دیر جا کے پھر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جی مدر بھی دیکھ رہی ہوتی ہے, مدر اشارے کر رہی ہوتی ہے, باپ کو یوں کر دو تو ہوتا ہے ادھر سے. اگر باپ لے کے آتا ہے, لیکن اس میں جو ہے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. کاؤنسلنگ ہونی چاہیے دونوں سائڈ سے, مدر کی بھی اور فادر کی بھی, تو معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اچھا, کسٹڈی کے یہ جو میٹرز ہوتے ہیں اس میں لڑکی کی طرف سے بھی لڑکے کی طرف سے بھی, پیرنٹس کی بات کر رہی ہوں, ارد گرد کی فیملی بھی کیا انوالومنٹ کرتی ہے؟ کوئی چپکیشیں کرتے ہیں؟ جی ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. ان کی انٹروینشن کو قانون کتنا جو ہے وہ دیکھیں, اس میں جو تیسرا فریق ہوتا ہے نا, وہ قانون میں جو کیس عدالت میں چل رہا ہے اس کے اندر وہ فریق مقدمہ نہیں ہے. اوکے, کورٹ نے اس کو تو نہیں بلایا, تو یہ تو ایک معاشرتی طور پہ اس کو دیکھا جائے کہ جی وہ انٹروین نہ کریں. میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان میں تبھی جھگڑا ہوتا ہے, بہت کم کیسز ہوتے ہیں جس میں میاں بیوی کے آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں, لیکن جب کوئی تیسرا فریق اس کے اندر انٹروین کرتا ہے تو تبھی جھگڑا ہوتا ہے. اور پھر ایک اور چیز بھی ہے, بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ہو جاتا ہے. جب میاں بیوی میں کمیونیکیشن گیپ آ جائے, وہ یہ کہے کہ جناب وہ تو آپ کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں, وہ آپ کے ڈائریکٹ کمیونیکیشن جب نہ ہو تو پھر معاملات بڑھ جاتے ہیں. اچھا, ایک چیز میں نے پہلے بھی آپ سے ڈسکس کی تھی کہ اگر دونوں پیرنٹس ولنگ نہیں ہوتے بچے رکھنے کے لیے, تو پھر کیا نانا نانی کو, دادا دادی کو کسٹڈی دے دی جاتی ہے بچوں کی؟ جا سکتی ہے, بالکل جا سکتی, آ جاتے ہیں, آ جاتے ہیں, اور مینٹیننس بھی اسی طرح سے حساب سے دیا جاتا ہے. اور اگر دونوں پیرنٹس دنیا سے چلے گئے ہیں تو تب بھی کسٹڈی کسی ریلیٹیو کو؟ جی بالکل, ریلیٹیو کو جاتی ہے. اس میں نانا اور نانی کا رائٹ ہے, اگر نانی نہیں ہے تو پھر خالہ کا رائٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اچھا,
اچھا، اگر ایک بچی ہے اور بچی کی کسٹڈی کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ماں کو ہی دینا جو ہے وہ قانون بھی پریفر کرتا ہے، آپ نے اپنے پرسنل اوپینین سے بھی یہ چیز کہی، لیکن اگر ماں دوسری شادی کر لیتی ہے تو پھر یہ ایک مسئلہ ابھرتا ہے کہ اس بچی کے لیے جو اس کا سوتیلا باپ ہے وہ نامحرم ہے. کیا قانون اس معاملے میں بھی کوئی رائے رکھتا ہے؟ بالکل رائے رکھتا ہے. اس میں جو ہے باقاعدہ ایک حدیث میں نے کیس میں کوٹ کی تھی کہ اچھا ہاں، تو اس میں جو ہے کہ وہ سوتیلا باپ جو ہوتا ہے وہ اس کی تو وہ نامحرم ہے وہ بچی اس کے لیے. اور آئے دن آپ ہمارے معاشرے میں اس قسم کے معاملات دیکھتی ہیں کہ جو بچی ہوتی ہے وہ سیکیور نہیں ہوتی، تو آبویسلی وہ اس کی سگی بیٹی تو نہیں ہے، تو اس میں جو ہے مدر سے کسٹڈی لے کے پھر فادر کو دی جاتی ہے. فادر کو دی جاتی ہے. تھینک یو ویری مچ مسٹر تحسین، بہت اچھا لگا. بہت شکریہ اور جی، بہت اچھے سے ہم نے اس کو ڈسکس کیا. تھینک یو جی. ویورز، یہ تھا آج کا سما پوڈ کاسٹ. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.